Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to Refresh Your Iman with Shifa Simab. तो आइए अपना सीरत नबी का पार्ट 2 शुरू करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पार्ट 1 में सीरत नबी के हमने शेयर किया था जमजम की खुदाई के बारे में, और आज इंशाअल्लाह पार्ट 2 में सौंटों की कुर्बानी के बारे में हम बात करेंगे. तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब जमजम की खुदाई कौन करा? अब्दुल मुत्तलिब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने खोज की थी उसकी दोबारा. ठीक है, तो वहीं पर उन्होंने अल्लाह ताला से मन्नत मांगा था कि या अल्लाह ताला, अगर तू मुझे बहुत सारी औलादें अता करता है, बेटे अता करता है या अल्लाह, तो मैं उनमें से एक की कुर्बानी तेरे लिए, एक तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगा, ज़बह कर दूंगा. ठीक है, अब क्या होता है कि अब सिलसिला आगे बढ़ता गया और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया. अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा बेटे अता किए और फिर बेटे धीरे धीरे बड़े होने लगे. तो जहन से क्या हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब की निकल गई थी ये बात, पर अल्लाह ताला ने फिर से उन्हें ये याद दिलाया उनका वादा. तब जब उन्हें अपना वादा याद आया, तब उन्होंने अपने सारे बेटों को जमा किया, पास बुलाया और सब बेटों से अपना वादा जो अल्लाह ताला से उन्होंने किया था जिक्र किया कि मैंने ऐसा वादा किया था कि मैं एक बेटा अल्लाह के नाम कुर्बान कर दूंगा. और सारे बेटे इस चीज़ को सर झुकाकर अब्बा की रजामंदी जानकर खामोशी से सुनकर तैयार हो गए. तो अब इसके लिए भी क्या हुआ? कुर्रा निकला. यानी उस ज़माने में कुछ होते होंगे टेक्निक्स, कुर्रा जिसको कहते थे, आप आज के हिसाब से लगा लो तो उसको चिट जैसे होते हैं पेपर्स, नाम लिख दिए कई पेपर्स पे, उस पे से जिसका नाम आया उसको देना पड़ेगा. ठीक है, तो अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसे कुर्रा कराया गया. तो उसमें किसका नाम निकला? अब्दुल्लाह जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का नाम निकला. तो अब क्या होगा? अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू को, जबकि बहुत वो हसीन थे, बहुत प्यारे थे, एक बाप का दिल सोच सकते हैं उस वक्त, पर क्या था कि अल्लाह से वादा किया गया था ना. तो अब अब्दुल्ला जो थे, अब वो आगे आ गए, रजामंद हो गए कि आप मुझे बिना सोच, मतलब वो किए हुए कि नहीं आप मुझे नहीं करिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा. वो कहे कि अल्लाह ताला से वादा किया है, तो वो बिल्कुल रेडी हो गए कि आप मुझे कुर्बान कर दीजिए अल्लाह के नाम पे. पर वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पर ना फिर ये हुआ डिसाइड कि नहीं, वहाँ पे एक कोई आए और बोले कि नहीं, नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे ना नहीं होना चाहिए, इसके बदले ना कुछ आप, हम लोग किसी से सजेशन लेते हैं. ठीक है, तो जब सजेशन लिया गया वहाँ पर किसी से, वो होते थे ना कुछ होती थी वहाँ पे काहिना टाइप के, कोई थी जो उसके पास गए ये लोग, और फिर क्या किया कि वहाँ पे जाके जब हुआ तो बोले कि चलो फिदिया, मतलब ना कुर्रा डाला जाएगा और फिदिया जो है ना, फिदिया दिया जाएगा जान के बदले ना. वो तो वादा कर लिया था, अल्लाह से वादा किया था, पर अब ये हुआ कि अब उसको क्या करें. अब अल्लाह से वादा कर लिया है तो अब उसके बदले हम क्या करें कि जान के बदले फिदिया दे देते हैं. ठीक है, औलाद से तो सबको मोहब्बत होती है ना. तो अब फिदिया दिलाया. फिदिया क्या होगा? तो उसके लिए भी कुर्रा डलाएगा. अब उसमें क्या किया गया कि एक तरफ जो है अब्दुल्ला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत अब्दुल्ला का नाम लिखाया, और एक तरफ 10 ऊँट का नाम 10 ऊँट. ठीक है, तो इस तरह चिट फेंका गया. और उसमें क्या हुआ? जब चिट उठा तो देखा, अरे ये तो अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला का नाम आया. तो फिर क्या हुआ? फिर फेंका गया. तो इस तरह जब जब ऊँट का नाम, जब हज़रत अब्दुल्ला का नाम आता, 10 ऊँट्स को इंक्रीज कर दिया जाता. तो ऐसे ही करते 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 टोटल 100 ऊँट जी, जब 100 ऊँट हो गए तब जाकर के ऊँट का नाम निकला, वरना लगातार हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकलता रहा. और इस तरह क्या हुआ? ऊँट जो है बढ़ती गई, ऊँट की जो नंबर है वो बढ़ाते गए, और टोटल क्या हुआ? फिर 100 ऊँट हो गए. तो अब ये हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला के बदले
یہ جو 100 اونٹ ہیں ان کو ذبح کر دیا جائے۔ زہری کہتے ہیں کہ عبد المطلب پہلے آدمی تھے جنہوں نے آدمی کی جان کا فدیہ اونٹوں سے دیا۔ تو اس طریقے سے سارے عرب میں یہ جاری ہو گیا کہ جان کے بدلے فدیہ دلا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ذکر آیا تو انہوں نے بھی فدیہ کی تصدیق فرمائی، اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ جی 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، کیونکہ ہم سب کو یاد ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی گردن پہ چھری رکھ کے گئی تھی، پر یہ ساری چیزیں تو پری ریٹن تھی نا، اللہ پاک آزماتے تھے، ہے نا، کبھی آزمایا عبد المطلب کو، کبھی ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت عبداللہ کو۔ تو یہ ساری چیزیں کیا تھی اللہ تعالیٰ آزماتے تھے کہ دیکھیں یہ بندے جو وعدہ کرتے ہیں وہ نبھاتے ہیں کیا، میرے حکم کی تصدیق کرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ کیا ہونے والا تھا، اسی خاندان سے نکلنے والے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ پہلے اسماعیل علیہ السلام کے ٹائم میں کیا ہوا تھا، قربانی کے ٹائم میں 1 دمبا آ گیا تھا، رائٹ، اور اس کے بعد ان کے ٹائم میں 100 اونٹوں کی، حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جو تھی ان کے ٹائم میں 100 اونٹوں کی قربانی ہوئی، ٹھیک ہے، پر ذبح کے لیے دونوں لوگوں کو چوز کیا گیا تھا۔ اور آگے چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کہ حضرت آمنہ کے بارے میں۔ اب حضرت آمنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی تھیں، وہ حضرت آمنہ بن عبد المناف بن زہرا کی بیٹی تھیں۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر کم تھی، یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت کعبہ کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری میں نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے پہ نبوت کی نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا، حضرت عبداللہ کو دیکھا، فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہیں جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کہا اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں تو میں بدلے میں آپ کو اونٹ دوں گی۔ تو اس پر انہوں نے جواب دیا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، ان سے الگ ہو سکتا ہوں۔ میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھیں۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں ماں بننے والی ہوتی تو میرے پاس تھی تو ایک شخص آیا، یعنی کہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، یا اس وقت کو کہا جا رہا ہے یا تو غنودگی ہو سکتی ہے یا خواب میں دیکھی ہے نا، اس کے بارے میں تھوڑا سا وہ ہے کہ درمیان حالت میں ہو۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس امت کی سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو، اور ٹھیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدا ہونے والے تھے نا تب بھی وہ شخص آیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حضرت آمنہ تھی ان کا بھی جو نسب تھا، جو آ رہا تھا، جو لینیج تھا ان کا اتنا پاک تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ کا بھی نکلا تھا، اور حضرت عبداللہ بھی اسی خاندان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا اس دنیا میں، اور وہ بالکل پیور پاک صاف ان کی نسل تھی۔ تو دونوں لوگ کا نسل بھی تھا نا، تو وہیں سے روٹ جو ہے نا عبد المناف، وہیں سے روٹ ان لوگ کا ایک ہی ہے، روٹ جو ہے نا ان کا ایک ہی روٹ ہے۔ تو ایک حضرت عبداللہ کے چہرے پہ نا بہت زیادہ چمک تھی، بہت زیادہ چمک تھی، اسی طرح حضرت آمنہ بھی تھی۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ حاکم نے یہ روایت بیان کی اور اس کو صحیح قرار دیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول،
ہم اپنے بارے میں کچھ بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم یعنی پیٹ میں تھا تو انہوں نے دیکھا گویا سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام میں بشرا کے محالت تک روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سیدہ سے فرمایا میرے اس بچی کی شان بزالی ہے، یا میرے پیٹ میں تھی تو مجھے کوئی بوجھ تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکا ہے اس میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والا ہے ان کے نام مبارک احمد ہوگا یا ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ انتقال کر گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو تھے۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی تھی کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کے ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے نکل گئے تھے اور اس دوران بیمار ہو گئے۔ کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کے والدہ بنو نجار سے تھے۔ 1 ماہ تک بیمار اور انتقال کر گئے۔ انہیں یہیں دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنے ننیال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کے وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ آج یہیں تک۔ اب انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگ کو یہ سیرہ آپ نے سنا ہوگا، اور اس میں سے جو چیز ہے نا، جو باتیں ہیں سیکھنے کی، تو اس چیز کو ہم دیکھیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہر چیز ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ان کی ہسٹری جو تھی ہے نا، ان کے بارے میں ہم لوگ کچھ اس لیسن سے ہم لوگ کچھ سیکھیں گے۔ آج جو ہم نے اس لیسن سے سیکھا ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابو تھے، لوگ مطلب جو لینیج جو آ رہی ہے نا وہ اتنی پیور پاک تھی، اور اللہ کو ماننے والے تو اپنے وعدہ کو مطلب اللہ کے لیے، اللہ اتنا محبوب ہے نا کہ اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہو جائیں۔ حدیث ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے بچوں اور اپنے سب کچھ سے زیادہ کس سے ہے نا کہ دولت اور بچوں سے زیادہ کون محبوب ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول۔ تو دیکھیے تو یہاں پہ کیا ہم لوگ سے سبق ملتی ہے کہ اولاد سے بھی زیادہ اللہ سے محبت کی تھی۔ تو ہم سب کو بھی یہی سیکھنا ہے۔ اپنے ہم لوگ ہر چیز کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا ہماری پرائیورٹی جو سب سے پہلی چیز ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو چلیے اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی۔ ٹل دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔